अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, उम्मीद रखती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रसा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। तो अब आते हैं असल बात की तरफ कि आज का हमारा मौजू है सलाब। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हाँ, सैलाब क्यों आते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और कैसे हम इस आने वाले अजाब से कैसे बच सकते हैं। आइए इसकी बात की तरफ आज हम ज़रा थोड़ा सा जो है अल्लाह के किताबचे की तरफ अपना ध्यान देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ताहम कुरान और हदीस के मुताले से मालूम होता है कि जहाँ अमाल का बदला कामिल तौर पे आखरत में मिलने वाला है, वहाँ उसी बदले की एक झलक दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें दिखाते हैं। आप अच्छे अमाल करें तो अच्छे अमाल का अच्छा बदला दुनिया में किसी न किसी तरह मिल के रहता है। और खुदा न खास्ता अगर किसी बुराई में मुब्तला हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, उस किसी बुराई का इर्तिकाब कर लें, किसी बुरे काम का इर्तिकाब कर लें तो इसकी सज़ा का कामलन तो आखरत में ही मिलने वाली है, लेकिन उस की एक झलक दुनिया में अल्लाह ताला दिखा देते हैं, एक झलक दुनिया में दिखा देते हैं। यही वजह है कि जब कुरान अजीम अलीशान का मुतालिया करते हैं, कुरान अजीम शान का मुतालिया करते हैं, इस किताबचे का, प्यारी किताब का मुतालिया करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ अक़वाम की तारीख़ और उनके हालात, हमारे जो है नतीजा, उनका क्या हालात से यही नतीजा मिलता है। हमारे जो सामने आते हैं इस किताबचे की रूह से हालात, उनका नतीजा यही मिलता है। अदलो इंसाफ फ़कत हशर पे माकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फ़कत हशर पे माकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फ़कत हशर पे माकूफ नहीं, ज़िंदगी खुद ही गुनाहों की सज़ा देती है, ज़िंदगी खुद ही गुनाहों की सज़ा देती है। हम कुरान पाक का मुतालिया करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही थी, अल्लाह ने उन पर तूफ़ान और सैलाब को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने उन पर तूफ़ान और सैलाब को मुसल्लत कर दिया। पानी पर तिनकों की तरह बहने लगी। वो कौम, इंसान पानी पर तिनकों की तरह बहने लगे। अस्तगफिरुल्लाह। बहते हुए एक दूसरे को दुखाई दे रहे थे। ये अल्लाह ताला की नाफरमानी का नतीजा था। नंबर 2 पे किसका नतीजा था? अल्लाह ताला की नाफरमानी का नतीजा था। नंबर 2 पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर तंदो तेज चीखों को अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया, जिससे उनके कलेजे फट गए, अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अल्लाह ताला की नाफरमानी का नतीजा था। कौमे आद पर सख्त आंधियों और अल्लाह ताला ने तेज हवाओं को मुसल्लत कर दिया, इनको ज़ेरो ज़बर करके अल्लाह ताला ने रख दिया, मुसल्लत कर दिया गया, और जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़ेरो ज़बर करके रख दिया। ये भी किसका नतीजा था? अल्लाह ताला की नाफरमानी का। अब नंबर 3 पे आते हैं। कौम आद पर सख्त आंधियों, कौम आद पर जो था सख्त आंधियों को जो अल्लाह ने तेज़ हवाओं को चलाया तो अल्लाह ताला ने उनको ज़ेरो ज़बर करके रख दिया। ये भी किसका नतीजा था? नाफरमानियों का। नंबर 4 पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की जो थी उस कौम को, यानी उनकी बस्तियों को ज़मीन से उठाकर अल्लाह आसमान तक पहुंचाया और फिर उनको ज़मीन पे उल्ट दिया और ऊपर से पत्थर बरसा दिए। आसमान से आने वाले अजाब को कोई नहीं टाल सकता। ज़मीन पे कोई अजाब आएगा, बंद लगा लेंगे, हम जगह ऊंची पे कर लेंगे, लेकिन आसमान से आने वाला जो अजाब है उसको कोई नहीं टाल सकता। तो ये भी जो कौम लूत पे आया तो अल्लाह ताला ने आसमान पे ले जाके बस्तियों को वो नीचे फेंक दिया, गिरा दिया और पत्थर बरसा दिए। तो ये भी किसका नतीजा था? अल्लाह ताला की नाफरमानी का नतीजा था। अब नंबर 5 पे नमरूद की कौम जो थी उसको अल्लाह ने क्या किया?
کیا کیا؟ ایک مچھر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ بھی کس کا نتیجہ تھا؟ میرے اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ۔ اللہ جس نے آپ کی میری مشین بنائی ہے، اس نے ایک کتابچہ بھیجا ہے، اس کتابچے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ گھر کا ایک بچہ باپ کے اصولوں کے مطابق وہ نہ اٹھے، نہ سوئے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ اس کے حکم پہ اس کے آگے لبیک کہے تو باپ کو بھی غصہ آئے گا۔ تو اللہ نے آپ کی میری مشین بنائی ہے، اور کتابچہ ایک قرآن پاک عظیم الشان آپ کو مجھے عطا فرما دیا ہے۔ جب ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ کیا ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اور یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا جو نمرود کی قوم پہ عذاب آیا۔ اب آگے چلتے ہیں، فرعون پہ جو عذاب آیا، اس کے لاؤ لشکر سمیت صرف ایک ہی غلطی تھی، جو اس کے ساتھ ہاں کر رہے تھے، جو اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، جو اس کے ساتھ چل رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی دریا میں غرق کر دیا، سب کے سب ڈوب گئے۔ یہ بھی کس کا نتیجہ تھا؟ میرے اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، قرون پہ جو عذاب آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا، خزانوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا۔ یہ بھی کس کا نتیجہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی قوم پہ عذاب دیا، یعنی ان کی شکلیں ہی مسخ کر دی، بندر، ریچھ، سور کی شکلوں میں ان کو بدل دیا، استغفر اللہ۔ تو یہ بھی کس کا نتیجہ تھا؟ میرے اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، میرے اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ آج آپ اور میں اپنے پہ غور کریں، اللہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، خوش و خضوع سے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری مانیں گے، لیکن ہم رشتوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جائیداد کی تقسیم میں ہم بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس جو ہے عید الاضحیٰ کے اعتکاف میں ایک کیس آیا، بہت ہی پریشان ہے وہ بہن، لیکن بھائی کہہ رہے میں نہ رجسٹری دوں، میں نہ یہ کروں۔ بھائی تو بھی اسی باپ کا بیٹا ہے، وہ بھی اسی باپ کی بیٹی ہے، تو کون سا اپنے پاس سے دینی ہے؟ تم لوگوں نے اللہ کی تقسیم کی ہوئی ہے کتابچے میں کہ بیٹی کے 2 حصے، بیٹے کا 1 حصہ، بات ہی ختم ہے۔ اگر بیٹی کو دیتے ہیں تو اس سے تعلق ہی توڑ دیتے ہیں رشتوں کا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ راتوں بستروں میں آرام کرنا، سونا، دن رات غفلت میں رہنا، جھوٹ بولنا، بات بات میں اپنے آپ کو کہنا میں صاف ہوں، میں صحیح ہوں، مجھ پہ کوئی اللہ نہیں مجھے پکڑ کر سکتا۔ ہوئے میرے بچوں، اللہ والے اللہ کی فرما برداری کر کے کتابچے کے مطابق زندگی گزار کے رات دن تہجدوں میں رو رہے ہوتے ہیں اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو استغفار اتنی پیاری ہے۔ اب دیکھیں، پہلی قوموں پہ جتنے عذاب آئے وہ کس سے آئے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے آئے۔ آج یہ امت اور یہ قوم جو قسم قسم کے عذابوں سے دوچار ہے، یہ بھی حقیقت میں میرے رب کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے؟ حقیقت میں میرے اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اب میرے بچوں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر دنیا والوں کو دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ أَمْرَةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کو ہر سال 1-2 مصیبتوں میں 2 مرتبہ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، تو یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے بچوں، اللہ کی طرف سے آنے والی آفات بلیات کے نتیجے میں اگر بندے کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے تو دشمنوں کی بجائے دوستی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ دشمنی کی بجائے دوستی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب باپ بھی بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے، بیٹا کہنا نہ مانے۔ اگر بیٹا برا ہے، اس کی مرضی کے مطابق، اس کو باپ کا اچھے فیصلے مرضی کے مطابق نہیں لگتے، وہ باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ کبیر والے کا واقعہ ہے۔ وہاں میں ایک جامعہ میں الحمدللہ پرنسپل رہی ہوں، وہیں اسی مدرسے کے جو سربراہ تھے، ان کے بھائی کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا زمین کے سلسلے میں، کیونکہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور باپ شادی اور کرنا چاہتا تھا۔
ایک ہی بیٹا تھا، اس نے کہا یہ جائیداد اس کے شادی کر لے گا، کوئی بچہ ہوگا تو جائیداد کا وارث بن جائے گا۔ زن سر یہ جو چیزیں ہیں بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس نے باپ کو ہی قتل کروا دیا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد سے نکلا تو بس نکلتے ہی گیٹ پہ بیٹے نے جو بھیجے ہوئے تھے یا خود ساتھ تھا، اس نے اس کو گولی مروا دی، وہیں تڑپ گیا بیچارہ۔ یہ تو بیٹا آپ کے میرے حالات ہیں، اس جائیداد کی خاطر اپنا بھی لقمہ نصیب ہونا کہ نہیں اب جیلوں میں سڑے گا، تو میرے بچے سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن شیطان ایسا سوار ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھول جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی فرما برداری میں آنا چاہتے ہیں تو ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ دشمنی کی بجائے دوستی کا راستہ اختیار کر لے گا۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، پھر یہی آفات امت کے لیے رحمت بن جاتی ہیں، پھر یہی مصیبتیں امت کے لیے راحت بن جاتی ہیں، پھر یہی آفات و بلیات امت کے لیے رحمت بن جاتی ہیں۔ اگر ان آفات کے ہوتے ہوئے بار بار آنے کے باوجود زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہم وہیں کے وہیں رہیں، ہر بندہ کہے بھئی میں کلیئر ہوں، میں کلیئر ہوں، تو میرے بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ناراض ہو رہا ہے۔ وہ کیوں نہ ہو رہا ہے؟ وہ تو بتا رہا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، جو میرا نام ایک مرتبہ بھی محبت سے لیتا ہے میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف ایک قدم بڑھ، میں 10 قدم تیری طرف بڑھ رہا ہوں، تو میری طرف آ کر تو دیکھ، میں راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، تو میری طرف قدم بڑھا کے تو دیکھ، تو میرے لیے برباد ہو کے تو دیکھ، تجھے اوپر نہ اٹھا لوں تو کہنا، تجھے انمول ہیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ یہ میرے رب کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور مناجات کے کوئی آثار دیکھنے کو جب نہیں ملتے تو پھر یہی آفات حقیقت میں عذاب خداوندی ثابت ہوتی ہیں۔ اس وقت ہماری قوم شدید پریشانیوں مشکلات سے دوچار ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم وطنوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مشکلات کو جو ہے ان کی مشکلات کو دور کرنے میں اپنی تمام جو طاقت ہے، اپنی صلاحیت ہے، تمام تر وسائل کو بروئے کار لانا، یہ امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے، یہ آپ کا میرا سب کا فریضہ ہے۔ ہم جان سے بڑھ کے مدد کریں، لیکن آگے بھی کوئی خالص ہوں اکٹھے کرنے والے، ان تک پہنچانے والے۔ تو میرے بچوں ہر ایک فرد اپنی طاقت سے، اپنی ہستی سے بڑھ کے ان کی مدد کرے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، میرے نبی، آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اجتماعی طور پر بیٹھ کے توبہ کریں۔ ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہم آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکتے، اے اللہ جو نیک ہیں وہ تو آزمائشوں سے، جو بھی نیک ہے ہر ایک کو توبہ کی ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے بچوں اللہ ہم تیری دشمنی مزید نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ مزید تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ حالات اللہ کی جانب سے آتے ہیں میرے پیارے بچوں، اللہ ہی حالات کو بگاڑتا ہے اور اللہ ہی حالات کو سنوارتا ہے۔ اسباب کے درجے میں زمینی حقائق کو آپ اور میں مد نظر رکھ لیں گے کہ کہیں سے پانی آ رہا ہے اس کو بند لگا دو۔ قوم کو آگے بڑھنا چاہیے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ان پریشان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، دعائیں کرے، اور مل کے اجتماعی طور پہ جہاں جہاں ہیں محلے والے، گھر والے اکٹھے بیٹھ کے دعائیں کریں، تنہائیوں میں دعائیں کریں۔ لیکن اس زیادہ اہم جو بات ہے وہ یہ ہے، اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، آخر یہ حالات ہم پر کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی عذاب آ گیا، کبھی کرونا کا عذاب آ گیا، کبھی پچھلے دنوں ہی کچھ عرصہ پہلے سیلاب آئے تھے، زلزلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ میرے پیارے بچوں، یا کسی نے اما عائشہ سے سوال کیا تو کیا بتایا کہ جب کیا ہونے لگے، جب جو ہے زنا ہونے لگے
جب میرے بچوں شراب پی جانے لگے، جب جھوٹ عروج پہ چلا جائے، کسی کا احساس نہ رہے، یہ سارے جرم ہیں، بے حیائی ہونے لگے، تو میرے رب کے عذاب جو ہیں وہ رب کے عذابوں کو خود دعوت دینا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اللہ سے آپ اور ہم اجتماعی طور پہ توبہ کریں۔ ایک حکمران جو ہے اگر اچھا ہے تو وہ زمینی عذاب کو روک سکتا ہے، اگر برا ہے تو وہ خود دعوت دے رہا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، بڑی سطح سے لے کے چھوٹی سطح تک آپ کو مجھے سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے توبہ اتنی اہم کر دی کہ تم اچھی نماز بھی پڑھو تو پھر بھی توبہ کرو، اللہ اس کو قبول کر لینا، اللہ اگلی نماز کو اس سے زیادہ اچھی کر دینا، اللہ ایک نیکی سے ہمیں دوسری اچھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بچوں، آپ پوری ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔